join the fray with no authorization by the Security Council. This raises serious questions on the respect for the global order that is based on international legitimacy. Madam President, the developments that the region and the current conflict have witnessed is a true test of the rules-based international system that is based on international law and the UN Charter. Unilateral actions that bypass the Security Council weaken the prestige of the international organization and keep the door open to military chaos with unpredictable consequences. Moreover, targeting nuclear facilities, regardless of the disagreements over such facilities, is a dangerous precedent that runs counter to diplomatic efforts that aim to resolve the nuclear file through dialogue and international controls, especially the role of the IAEA in this matter. Iraq confirms that targeting declared nuclear facilities is a dangerous precedent in the non-proliferation regime and the comprehensive safeguards regime, as indicated in the Resolution 487 as well as the IAEA Board of Governance. It also runs counter with Article 4 of the NPT Treaty, which guarantees all member states the right to develop and use nuclear energy for peaceful purposes within a framework of transparency and international oversight. Targeting nuclear facilities could lead to catastrophic radiation leakage that would go beyond the borders of the targeted state and would pose a direct threat to the lives of nearby human beings and the environment, including Iraq. We note the dangerous nature of cross-border radiation leakage and how it affects the countries and peoples of the region. This is a serious danger, and we warn of the dire environmental and human consequences of this. We regret to note that this military development has narrowed the timeline and diplomatic horizon for a potential peaceful resolution. Moreover, it did not give negotiations and political attempts to resolve tensions a chance. It also prevented the IAEA from performing its technical role in accordance with its mandate as stipulated by its statute, which is to verify the nature of nuclear activity. Madam President, our region and over the past decades has witnessed repeated situations of tension and instability. Our peoples have suffered from war and conflict that have brought death upon the people and destruction upon the infrastructure and have obstructed development offers. We find ourselves today before a dangerous crossroads that threatens to ignite a comprehensive and all-out regional war, with the ensuing violation of the sovereignty of states through repeated violations of their airspace and territories as neighboring states, with the catastrophic economic impacts of that, as global supply chains are experiencing severe disruptions and the economies of the region are facing major challenges, and as threats continue to endanger maritime passages, which are the lifeline of international trade and the economy of states. Iraq, and based on its geographic location and regional role, is directly impacted by these developments. We have recorded repeated violations of our airspace by the conflicting parties. We consider this a violation of the sovereignty of Iraq and a violation of international law and the United Nations Charter. We renew our firm belief, our firm rejection that Iraq absolutely rejects the use of its territories or airspace to carry out military operations that harm the safety and security of any state in the region, regardless of the party involved or the purposes invoked. In closing, Madam President, Iraq stresses the need to reinstate trust in joint international action. The Security Council must once again be the main forum where crises are handled. We stress the importance of respecting the sovereignty of states whose territories and airspace must not be used in any military confrontation without their consent. Iraq calls for bolstering diplomatic solutions and for activating negotiations and for learning from the lessons of past crises in the region. Iraq calls for the protection of civilians from any military action that affects them directly or indirectly. The peoples of our region are looking to this council
and expecting it to shoulder its historic and legal responsibilities at this crucial juncture, so that wisdom and dialogue would prevail, so that we must work together to lay down the foundations of stability and peace in the region, foundations of justice and the respect for international law and international humanitarian law. We call on all parties to avoid further escalation and to return to serious and responsible dialogue in order to maintain the stability of the region and the world. I thank you. I thank the representative of Iraq for his statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned. ایران پر امریکی جارحیت کے خلاف سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جاری تھا۔ اس ہنگامی اجلاس سے پاکستانی مندوب نے بات کی، جبکہ چین کے نمائندے کی جانب سے بات کی گئی، روسی مندوب کی جانب سے بات کی گئی۔ عاصم افتخار پاکستانی مندوب ہیں، ان کی جانب سے کہا گیا کہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے پر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ گزشتہ اجلاس میں خطرناک کشیدگی سے خبردار کیا تھا، امن کی اپیلوں کو نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان نے UN چارٹر کے مطابق اصولی موقف اپنایا، اسرائیلی جارحیت اور حملوں کی مذمت کرتے ہیں، ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، ایران اور اس کے شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ حملوں میں IAEA کے حفاظتی تدابیر کو نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان چاہتا ہے مذاکرات کے ذریعے پرامن حل نکلے۔ ایرانی مندوب کی جانب سے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا گیا، عالمی قوانین کے مطابق ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے، اپنے ملک کے خلاف جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، امریکی حملوں کا جواب دیں گے، وقت ایرانی فوج طے کرے گی۔ امریکہ نے نیتن یاہو کے لیے اپنی سیکیورٹی خطرے میں ڈال دی۔ ایران نے کئی بار امریکہ کو جنگ سے دور رہنے کے لیے خبردار کیا، امریکہ کی سیاسی تاریخ پر ایک بار پھر دھبا لگ گیا۔ ایران پر امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، جبکہ امریکی مندوب کی جانب سے کہا گیا کہ ایران پر حملہ کر کے اپنے اتحادی اسرائیل کی مدد کی۔ ایران میں گزشتہ روز جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا، حملے کا مقصد مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کی جڑ کو روکنا تھا۔ امریکہ کے ایران پر غیر ذمہ دارانہ حملے کی مذمت کی گئی۔ روسی مندوب کی جانب سے روسی مندوب نے کہا کہ امریکہ کو کوئی اختیار نہیں کہ اس طرح کے غیر قانونی اقدام کرے، امریکہ نے حملہ کر کے شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا۔ جبکہ چینی مندوب کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ نے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی ہے، امریکہ نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کو نشانہ بنایا، ایران پر امریکی حملے کی مذمت کرتے ہیں۔ چینی نمائندے کی جانب سے کہا گیا کہ امریکی حملے سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ چکی ہے، امریکہ نے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران پر امریکی جارحیت کے خلاف سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس جاری تھا۔ نیو یارک میں اس اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اس اجلاس سے پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی جانب سے خطاب کیا گیا۔ عاصم افتخار نے کہا کہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے پر شکریہ ادا کرتے ہیں، گزشتہ اجلاس میں خطرناک کشیدگی سے خبردار کیا تھا، امن کی اپیلوں کو نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان نے UN چارٹر کے مطابق اصولی موقف اپنایا، اسرائیلی جارحیت اور حملوں کی مذمت کرتے ہیں، ایران کے حق دفاع کی بھرپور حمایت کرتے ہیں، ایران اور اس کے شہریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ حملوں میں IAEA کے حفاظتی تدابیر کو نظر انداز کیا گیا۔ پاکستان چاہتا ہے مذاکرات کے ذریعے پرامن حل نکلے۔ جبکہ ایرانی مندوب کی جانب سے بات کی گئی، ایرانی مندوب نے کہا کہ عالمی قوانین کے مطابق ایران کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایرانی مندوب نے کہا کہ اپنے ملک کے خلاف جارحیت کی مذمت کرتے ہیں، امریکی حملوں کا جواب دیں گے، وقت ایرانی فوج طے کرے گی۔ امریکہ نے نیتن یاہو کے لیے اپنی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا۔ ایران نے کئی بار امریکہ کو جنگ سے دور رہنے کے لیے خبردار کیا، امریکہ کی سیاسی تاریخ پر ایک بار پھر دھبا لگ گیا۔ ایران پر امریکی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا، جبکہ امریکی مندوب کی جانب سے خطاب کے دوران کہا گیا کہ ایران پر حملہ کر کے اپنے اتحادی اسرائیل کی مدد کی۔ ایران میں گزشتہ روز جوہری تنصیبات کو نشانہ بنایا، حملے کا مقصد مشرق وسطیٰ میں عدم استحکام کو جڑ سے ختم کرنا تھا۔ روسی مندوب کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ کے ایران پر غیر ذمہ دارانہ حملے کی مذمت کرتے ہیں، امریکہ کو کوئی اختیار نہیں کہ اس طرح کے غیر قانونی اقدام کرے، امریکہ نے حملہ کر کے شہریوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالا۔ جبکہ چین کے مندوب کی جانب سے کہا گیا کہ امریکہ نے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی کی، امریکہ نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کو نشانہ بنایا، ایران پر امریکی حملے کی مذمت کرتے ہیں، امریکی حملے سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ چینی مندوب نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی ہے۔
ایران پر امریکی جارحیت کے خلاف سلامتی کونسل کا یہ ہنگامی اجلاس تھا اور ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کے خلاف ایران نے ہنگامی اجلاس کی درخواست کی تھی. پاکستان، روس اور چین نے ہنگامی اجلاس بلانے کی حمایت کی تھی. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کی جانب سے بھی اجلاس سے خطاب کیا گیا. انہوں نے کہا کہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے فی الفور مذاکرات کیے جائیں. اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ 2 دن پہلے بھی اپیل کی تھی کہ امن کو موقع دیا جائے. انہوں نے کہا کہ میری امن کی اپیل پر توجہ نہیں دی گئی. امن کو موقع دینے کی بجائے امریکہ نے ایران پر حملہ کر دیا. خطے کے شہری مزید تباہی کے متحمل نہیں ہو سکتے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی جانب سے کہا گیا کہ لڑائی کو روک کر جوہری پروگرام پر دوبارہ مذاکرات شروع کیے جائیں. سفارتکاری کو موقع دیں، شہریوں کی حفاظت کریں، محفوظ سمندری راستوں کو یقینی بنایا جائے. اقوام متحدہ امن کی ہر کوشش کی حمایت کرے. اینٹونیو گوتریس نے کہا کہ ایران کی خود مختاری اور عالمی قوانین کا احترام کیا جائے. ہار نہیں مانیں گے، امن کے لیے کوشش جاری رکھیں گے. یہ کہنا تھا اینٹونیو گوتریس کا. جبکہ معاون سیکرٹری جنرل کی جانب سے گفتگو کی گئی. انہوں نے کہا کہ ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے. ایران نے IAEA کو جوہری تنصیبات کے دورے کی اجازت دے. ایرانی میڈیا نے کہا فردو پلانٹ کے صرف 2 ٹنل کو نقصان پہنچا. معاون سیکرٹری جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا. جبکہ امریکی حملوں کے بعد تصاویر زیادہ حملوں کی نشاندہی کرتی ہیں. سربراہ IAEA کی جانب سے گفتگو کے دوران کہا گیا کہ ایرانی جوہری تنصیبات کو معائنہ ممکن ہے. ایران، اسرائیل اور مشرق وسطیٰ کو امن کی ضرورت ہے. رافیل گروسی کی جانب سے کہا گیا. مزید کہا کہ امن کو راستہ نہ دیا گیا تو مزید تباہی اور بربادی ہوگی. مذاکرات اور امن کو اب بھی ایک موقع دیا جا سکتا ہے. رافیل گروسی نے کہا کہ IAEA فردوب کے مقام پر نقصانات کی تصدیق کرنے کی پوزیشن میں نہیں. نیتنز کے مقام پر نیوکلیر پلانٹ کو نشانہ بنایا گیا. IAEA ایران میں اپنے نمائندے بھیجنے کے لیے تیار ہے. رافیل گروسی نے کہا کہ جتنے ایٹمی ہتھیار ہوں گے دنیا اتنی ہی غیر محفوظ ہوگی. تمام فریقین سے ایٹمی تنصیبات کے تحفظ پر بات چیت کے لیے تیار ہیں. امریکی حملوں سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا. رافیل گروسی نے کہا کہ اصفہان میں امریکی حملے میں ملحقہ عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا یہ اجلاس تھا جو کہ جاری تھا. اس اجلاس سے پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی جانب سے خطاب